यूं तो पाकिस्तान में बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज अपनी काविशों का लोहा मनवा रही हैं। उनमें से सरे फहरिस्त हमें सिटी फार्मा भी नजर आती है। अक्टूबर 2012 में अपने कैरियर का आगाज करने वाली ये दवासाज कंपनी बहुत ही कम मुद्दत में इन्वेस्टर्स की नजर में एक चमकते सितारे की मानंद बन रही है। उसकी मिसाल गुजरे हुए साल से भी हमें नजर आती है। साल 2020 में 3.52 बिलियन का सेल्स टारगेट भी अचीव करके 15 से 16 जून 2021 को लिस्टेड होने जा रही है। बहुत ही कम टाइम में फेमस प्रोडक्ट बनाने वाली ये दवासाज कंपनी बहुत ही कम मुद्दत में पैरासिटामोल और पेनिसिलिन जैसी फेमस प्रोडक्ट बनाने वाली ये कंपनी अपनी काविशों का लोहा मनवाते हमें नजर आती है। और न सिर्फ इतना ही, साल 2020 में 3.5 बिलियन की सेल की फाइनेंशियल टारगेट 93% अचीवमेंट हैं। न सिर्फ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स मेडिकल प्रोडक्ट्स से भी आगे बढ़कर अब हॉस्पिटल्स की तरफ भी जा रहे हैं। लाहौर में हॉस्पिटल का कयाम 50 बेड से भी अब आगे की तरफ ये सफर गामजन है। आगे सिटी फार्मा की ओवरऑल 8 सालों कारकर्दगी पर जब हम नजर डालते हैं तो न सिर्फ हमें कैपेबल मैनेजमेंट बल्कि वेल फाइनेंशियल साइकिल के साथ साथ कमिटमेंट्स, डिविडेंड और अपने इन्वेस्टर्स को खूब एंटरटेन करती नजर आती है। अगर यही परफॉर्मेंस ओवरऑल शोबाजात में रही तो सिटी फार्मा अपने तमाम फाइनेंशियल टारगेट्स को फुलफिल कर पाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ साजिद हुसैन और स्पेशल प्रोग्राम के साथ एक मरतबा आप तमाम हाजरीन को खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे जिस तरह हम देख रहे हैं कि मुल्क व मिल्लत की तरक्की में जिस तरह बहुत सारी वैल्यूएबल शख्सियात का हाथ है, इसी तरह बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट और उनके एसेट से भी इस मईशियत का जो ये पहिया है वो रवा दवा है। और कौन सी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं कि जिनके यहाँ बिलियंस ऑफ एसेट्स हैं और बहुत सारे लोग उनसे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और लातादाद हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। और मार्केट में उनकी क्या वैल्यूज़ हैं और किस तरह वो काम कर रहे हैं, उनका जो फाइनेंशियल जो साइकिल है वो किस तरह चल रहा है, उनकी मैनेजमेंट किस तरह है, वो किन किन शोबों में काम कर रहे हैं और उनकी फेमस प्रोडक्ट कौन सी हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं और आज हम डिस्कस करेंगे जो सरे फहरिस्त हमें नज़र आ रही है सिटी फार्मा, जो कि इतना बड़ा अरसा भी नहीं हुआ। 2012 में आपने इनकलाबी कदम जमाते ही और बहुत कम टाइम में बहुत सारे टारगेट आपने अचीव किए हैं। तो फार्मास्यूटिकल में एक सिटी फार्मा का जो एक ग्रो है वो किस कदर है और किन किन शोबों में और कहां कहां पर उन्होंने इफ़ेक्टिव अंदाज से काम किया। तो आज इन्हीं मौज़ूआत पर उनके जो वैल्यूएबल कस्टमर हैं और मार्केट में कितनी से है, कितनी गुडविल है उनकी और आगे की क्या टारगेट्स हैं, आगे हॉस्पिटल की तरफ भी जा रहे हैं। तो इन तमाम ही चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने कोशिश की है कि नौजवान एनालिस्ट को भी हमने मधु किया है, उनसे भी हम बात करेंगे कि आगे सिटी फार्मा आप कहाँ देख रहे हैं, कहाँ वो सस्टेन करेगी। मेरे साथ मौजूद हैं आज फहद हुसैन, आप इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फहद, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे 2012 और आज हम 21 में हैं, तो इतने कम टाइम में आप सिटी फार्मा को कहाँ देख रहे हैं? देखें, डेफिनेटली कंपनी की जो ग्रोथ है वो तो बेहतर रही है। एक डिसेंट ग्रोथ नंबर्स अगर लास्ट जो ईयर्स की परफॉर्मेंस रही है उसको अगर हम बगौर जायज़ा लें तो डेफिनेटली नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बड़ा मेन रोल रहा है और ओवरऑल अगर हम इसको देखें कि एक जो डिमांड रही है इकॉनमी के अंदर वो हमेशा से रही है। हेल्थ इश्यूज़ पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान के कंपेयर करें दीगर जो ममालिक हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ ख़ास तौर पर, वहाँ
پہ ہیلتھ ایشوز ہمیشہ سے پرسسٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. وہاں پہ جو ہے ایک سگنیفیکنٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے ہاسپٹل سروسز کی, ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کی, تو ڈیفینیٹلی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. جس طرح سٹی فارما نے اس کے ساتھ ساتھ اور جو دیگر کمپنیز جو لسٹڈ ہیں یا جو اپنے طور پہ جو ہے اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس گروئنگ سیکٹر سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے ریسنٹ پاسٹ ایئرز. اچھا, اسپیس تھا یا اسپیس انہوں نے بنایا ہے؟ کیونکہ بہت سارے بڑے بڑے نام تو مارکیٹ میں ہیں, تو اسپیس نہ ہونے کے باوجود کچھ ایسی ویلیوبل لوگ جب انڈسٹری میں قدم رکھتے ہیں, جب ہم سٹی فارما کی بات کرتے ہیں تو ایسی کون سی شخصیات تھی کہ اتنے کم ٹائم میں انہوں نے اتنا مطلب گرو کیا کہ 3.5 بلین کی سیل کی انہوں نے 2020 میں؟ دیکھیں اسپیس تو تھا, کیونکہ اس انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بھی اسٹل کئی اس طرح کی میڈیسنز ہیں یا دیگر جو اکوپمنٹس ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ, وہ اب بھی جو ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ جن پروڈکٹ کی تھی, کمپنیز جو ہیں وہ اپنے حساب سے اس حوالے سے ان چیزوں کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریسرچ ان کے اوپر کر رہے ہوں گے کہ کون سے ایسے ایونیوز ہیں اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر جن کو ہم ایکسپلور کر کے اپنے بزنسز جو ہیں یا تو سیٹ اپ کر سکتے ہیں, یا جو کہ آلریڈی اس کے اندر ہیں فردر ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں ان کو اپنے پورٹ فولیو کے اندر ایڈ کر کے اپنی جو ٹاپ لائن ہے, جو ریونیو ہے, اس کو جو ہے مزید جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جس طرح دیگر کمپنیوں کی ایک نظر ہوتی ہے کہ کون کون سے ایونیوز ہیں جو ایک ہائی ریٹرن ہائی مارجن کی جو سیلز ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی سٹی فارما بھی ان سے جو ہے وہ الگ نہیں تھی. انہوں نے بھی اپنا ڈیفینیٹلی ہوم ورک کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ لسٹنگ کے لیے آ رہی ہے. سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ آئی پی او کے لیے آ رہی ہے, اور ریسنٹلی ابھی جو جتنے بھی آئی پی اوز ہوئے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم دیکھیں تو تقریباً تمام ہی آئی پی اوز جو ہیں وہ سکسیزفل رہے ہیں. تقریباً ریسنٹلی اگر غالباً 2 سے 3 آئی پی اوز کا ہی اگر میں بات کروں تو اس پہ جو ڈیمانڈ جنریٹ ہوئی, یعنی کہ جو انویسٹرز کا انٹرسٹ رہا وہ 2-3 گنا جو ہے زیادہ تھا آفرنگ کا. تو ایک ہیوج انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے وہ آئی پی او میں ہمیشہ سے رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس وقت جو کہ مزید ایڈ آن کرتی ہے, ان کو جو فیور کرتی ہے, وہ ہے ہماری اکانومی. جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ جو ایک سٹوری ہم دیکھ رہے ہیں, ریسنٹلی بجٹ جو ہے وہ بھی اناؤنس ہوا ہے. ایون اس میں بھی جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں آئی ہیں, لائک را مٹیریل کی جو امپورٹ ہے اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ کمپنیز کو بینیفٹ دیے گئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کمپنی کو بہت زیادہ فیور کریں گی. اب جو آئی پی او جس کے تحت یہ لسٹنگ کرا رہے ہیں اپنی, غالباً تقریباً اوور آل کوئی 72.7 ملین شیئر جو ہیں فلوٹ کریں گے یہ سیکنڈری مارکیٹ میں, جس کی اگر میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فلور پرائز جو سیٹ کی ہے فی الحال اس آئی پی او کے لیے وہ 28 روپے ہے, جبکہ میکسیمم جو پرائز جو اپریشیٹ ہو سکتی ہے ڈیورنگ دا بک بلڈنگ وہ ہے 39.20 روپیز پر شیئر. شیئرس کی اگر میں بات کروں کہ جس طرح میں نے بات کی کہ لگ بھگ 72 ملین شیئر جو ہے آفر ہوں گے, تو اس میں کیٹیگری یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجول جو ہوں گے ان کے لیے تقریباً 54.5 ملین شیئرز ہوں گے, جبکہ جو ریمیننگ پورشن ہوگا ان شیئرز کا وہ ہوگا جنرل پبلک کے لیے, تاکہ جو عام عوام ہے جو کہ وہ بھی اس آئی پی او سے جو ہے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. تو آل ان آل جو چیزیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پازیٹیو ہیں سیکٹر کے لیے. اس کی ریفلیکشن ڈیفینیٹلی ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی نظر آ رہی ہے. اور سب سے زیادہ پازیٹیو چیز کہ جس ٹائم پہ یہ لوگ کمپنی کو لے کے آ رہے ہیں آئی پی او کے لیے, وہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے. ان کو ایک اچھا رسپانس جو ہے ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے. اوور آل مارکیٹ کے اندر ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ ان کو ایک زبردست رسپانس. فہد, آپ کی گہری نظر رہتی ہے ان تمام چیزوں پر. آپ نے کہا کہ بہت اچھے ٹائم پر انہوں نے انٹری ماری ہے. ایک ہوتا ہے سکسیس اور ایک اس سے بڑھ کر جسے ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا چھکا مار دیا, تو یہ کہیں بڑا چھکا مارنے جا رہے ہیں سٹی فارما والے؟ میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے ایک رائٹ ٹائم کے اندر جو ہے وہ انٹری یہ لوگ لے رہے ہیں, جو اماؤنٹ ریز کریں گے اپنے ایکسپینشن کے لیے. خاص طور پہ اگر میں یہ تھوڑا ناظرین کے لیے جس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا جو ہے وہ چاہوں گا, تاکہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے جو انویسٹمنٹ ڈیسیجن ہے وہ بڑا ایزی ہو جائے. وہ یہ ہے کہ کمپنی جو اماؤنٹ ریز کرے گی وہ اماؤنٹ ہوگا پراپر یوز کس چیزوں میں, ایکسپینشنز کے لیے, جو کہ انویسٹر خاص طور پہ جو گروتھ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کمپنی میں انویسٹ کیا جائے کہ جہاں پہ ہمیں جو ہے گروتھ جو ہے ملتی رہے.
اب جتنا اماؤنٹ ریز ہوگا ڈیفینیٹلی وہ ایکسپینشن کے لیے جائے گا. کمپنی جو ہے اپنی اے پی ایز کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کر رہی ہے, ساتھ ساتھ جو فارمولیشن سیگمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے کمپنی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ہاسپٹل کے اندر یعنی کہ ورٹیکل انٹیگریشن کے اندر بھی جو ہے وہ کمپنی جا رہی ہے. ایک نیا ایونیو ہوگا یہ کمپنی کے لیے جو کہ ڈیفینیٹلی کافی حد تک جو ہے وہ ان کے لیے پازیٹیو ہوگا. پازیٹیو سینرجیز جو ہے وہ ہوں گی کیونکہ جو ہاسپٹل کمپنی رن کر رہی ہے پیچھے بیک اینڈ پہ جو میڈیسنز ہیں, جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے وہ بھی کمپنی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے. فی الحال میڈیسنز کے اندر ہے تو ڈیفینیٹلی اسی ہاسپٹل کے اندر اگر میڈیسنز کی سپلائی بھی اسی کمپنی سے ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگا. تقریباً 50 اس وقت جو انفارمیشن ہے پروسپیکٹس کے تحت جو کہ کمپنی نے پروسپیکٹس ریلیز کیا اس کے تحت 50 بیڈس پر جو ہے مشتمل یہ جو ہے ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں لاہور کے علاقے گلبرگ میں, جس کے حوالے سے غالباً جو لینڈ ہے وہ بھی جو ہے تقریباً 4 ایکڑ جو ہے وہ ایکوائر کر لیا گیا. ڈیفینیٹلی انیشیل ہے یہ, اس کے بعد مزید جو ہے اس کی جو گنجائش ہے ہاسپٹل کی اس کو ڈیفینیٹلی کمپنی گوئنگ فارورڈ ایکسپینڈ کر سکتی ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کے شیئرز ہوتے ہیں اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ آن ٹائم پیمنٹس نہیں ہوتی, اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سٹی فارما کہاں کھڑا ہے؟ اور میکسیمم ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ کی فائنینشیل سرکل میں ویلیوبل لوگ نہیں ہوتے تو, اور مینجمنٹ میں اگر اپ اینڈ ڈاؤنس ہے اور کہاں پر وہ کہتے ہیں نا فیورٹزم ہے یا کوئی ایلیجیبل شخص نہیں ہے اور اس کو آپ نے کی سیٹ پہ بٹھا دیا تو معاملات آگے پیچھے ہوتے ہیں. مینجمنٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اسپیشلی ندیم صاحب, تو ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ دے آر کیپیبل؟ دیکھیں مینجمنٹ کو تو گیج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کمپنی کی پرفارمنس دیکھیں, ان کی جو ہسٹوریکل پرفارمنس ہے, فائنینشیل نمبرز ایک پکچر جو ہے وہ پورٹرے کر دیتے ہیں کہ آیا کمپنی جو رن کر رہی ہیں جو مینجمنٹ ہے وہ ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. ایگزیکٹلی, تو ان کی اگر ریونیو گروتھ دیکھیں تو بہتر نظر آتی ہے. کمپنی کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ کسی حد تک بہتر ہے, لیکن کیونکہ جو ایکسپینشن کی طرف کمپنی جا رہی ہے تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے مینجمنٹ کی جانب سے بھی, اور جس طرح انڈسٹری ایون خود گرو کر رہی ہے, ہماری جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ خود جو ہے اس کی گروتھ بڑی جو ہے زبردست طریقے سے اس وقت جاری ہے. تو ڈیفینیٹلی ہر کمپنی جو سیکٹر کے اندر آپریٹ کر رہی ہے اس کو بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. سوری فار انٹرپ, فہد, پینسلین اینڈ پیراسٹامول ان کی بڑی فیمس پروڈکٹ ہیں, اور بھی بہت ساری پروڈکشن پر جا رہے ہیں, اور بھی آپ کے علم میں ہے کہ اور بھی نیو پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں سٹی فارما؟ بالکل, یہی اسی حوالے سے میں نے ابھی بات کی تھی کہ جو اماؤنٹ کمپنی ریز کرنے جا رہی ہے اس آئی پی او کے ذریعے اس میں مینلی جو ہے کمپنی اپنے ایکسپینڈ کرے گی اے پی آئی کی جو پروڈکشن فیسلٹی ہے, دین اس کے بعد جو فارمولیشن کا جو سیگمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے ایکسپینڈ کرے گی. مینلی اس وقت میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ اس وقت کمپنی جو ہے مینلی اے پی آئی جو ہے اس کو پروڈیوس کر رہی ہے, جو کہ جو بڑی جو کمپنیز ہیں لائک سائل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں اور دیگر جو بڑے نام ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر, ان کو یہ اپنا جو را مٹیریل ہے اے پی آئیز کا وہ فروخت کرتے ہیں. تو یہ فردر ایک ایڈ آن ہے کہ یہ اپنی کیونکہ فارمولیشن سیگمنٹ کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے جو یہ اے پی آئی جو مینوفیکچر کریں گے اسی کو یہ اپنی جو ہے ڈیفینیٹلی ان کو ہیلپ فل ہوگا جو فنشڈ فارم ہے پروڈکٹ کی اس کو جو ہے بنانے میں. تو ڈیفینیٹلی مارجن جو ہے بہتر ہوں گے, لیکن اسٹل ابھی بھی مارکیٹ جو جس بزنس کے اندر چل رہی ہے اس میں اسٹل ابھی بھی جو کمپنی ہے بڑے جو انڈسٹری کے نام ہیں ان کو جو ہے وہ سرو کر رہی ہے. اچھا, بہت سارے میجر ان کے کسٹمرس ہیں, چاہے مارٹن ڈاؤ کی بات کریں, سیرل کی بات کریں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو میجر کسٹمر کا جو کاؤنٹ ہے وہ بڑھے گا انڈسٹری میں؟ مطلب فارماسیوٹیکل کی جو ہم ان کی پوری اوور آل گڈ ول اور ان کی جو اسٹریٹجی ہے ہم اس پر بات کر رہے ہیں, تو جو مین ان کے جو میجر کسٹمر ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اور اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں ایڈ آن تو ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, اگر جس طرح اے پی آئی پروڈکشن کی جو ہے فیسلٹی اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ خیر خود سے بھی اب جو ہے اپنا فارمولیشن سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اے پی آئیز کو بھی ایکسپینڈ کرنا تو ہو سکتا ہے گوئنگ فارورڈ ہم دیکھ سکیں کہ یہ لوگ اور جو دیگر بڑے نام ہیں اس انڈسٹری کے اندر ان کو بھی جو ہے اپنے پروڈکٹ جو وہ سیل کر رہے ہوں. لیکن آلریڈی کمپنی مینلی جتنی بھی مین نامی گرامی کمپنیاں ہیں ابھی تک جو ملک میں آپریٹ کر رہی ہیں یہ آلریڈی ان کو سرو کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بات کی سیل کی, ساتھ ساتھ جی ایس کے کو یہ جو ہے اے پی آئیز فروخت کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اے جی پی ہے, فیروز ہے اور دیگر بڑی جو نام ہیں انڈسٹری کے, ان کو یہ آلریڈی جو ہے وہ ایز اے ان کے کسٹمر جو ہے وہ ان کے ساتھ لنکڈ ہے. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے 2022 میں کہاں
کھڑے ہیں, کہاں سے سٹینڈ کر رہے ہیں, اور جو ان کی جو اس وقت کی جو پرفارمنس ہے اس کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو آپ کا اینالس, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ 2022 میں جب ہم آئیں گے, حکومت کی طرف سے بھی فیسیلیٹیٹ تو کیا جا رہا ہے اس انڈسٹری کو, لیکن اوور آل خود کی جو کمپنی کی ساکھ ہوتی ہے وہ اگر پیمنٹس ٹائم پر کرتی ہے اور ویلیبل لوگ ہیں اور ہر جگہ پہ مارکیٹ میں اپنا ایک نام ہے اور بہت سارے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ آپ سے جڑے ہیں, تو آپ 2022 میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی جس طرح کمپنی ایکسپینڈ کر رہی ہے تو فیوچر پراسپیکٹس تو جو ہے وہ برائٹ نظر آتے ہیں فی الحال. اب دیکھیں جو پیمنٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی نا, تو میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے ان کا مینلی جس سیکٹر میں یہ آپریٹ کرتے ہیں اس کے اندر ان کو ریسرچ کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پیسہ لگانا پڑتا ہے, کیونکہ ایسے ہی ہے جس طرح ابھی ہم کمپنی لیٹ سے آپریٹ کر رہی ہے تو ان کو پیسہ لگانا پڑتا ہے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے کہ کیا چیزیں جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں ہم جن سے جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میڈیسنس کے اوپر, ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ہے ریسرچ جاری ہوتی ہے, تو اس کے اوپر ان کا جو ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ جو سیکٹر ہے یہ بہت زیادہ ہائیسٹ ملٹیپلس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے اور گروتھ اورینٹیڈ سیکٹر ہے. کئی کمپنیز کے اگر آپ دیکھیں تو ڈیفینیٹلی گروتھ بہت بہتر ہے. تو پیمنٹس کے حوالے سے جس طرح جو میں سمجھا ہوں غالباً ڈیویڈنڈس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں, ڈیویڈنڈز اس وقت جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اس میں کئی کمپنیز جو ہیں شیئر ہولڈرس کو ڈیفینیٹلی کیش کی صورت میں جو ہے وہ ریٹرن دے رہی ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ کبھی کبھار کمپنیز جو ہیں وہ بونس شیئرز بھی اناؤنس کرتی ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کمپنی بھی دیگر کمپنیز کا جو ایک سلسلہ ہے ان کو فالو کرتے ہوئے آگے جا کے جب ڈیفینیٹلی کمپنی کو جب خود نظر آئے گا کہ صورتحال اب اس حد تک ہے کہ ہم شیئر ہولڈر کو جو ہے کیش کی فارم میں جو ہے وہ ریٹرن دینا شروع کر سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی کمپنیز جو ہے وہ پے آؤٹ کریں گی. لیکن مینلی یہاں پہ مین چیز ہے گروتھ. انویسٹرز مینلی اس وقت اگر ہم جو رسکی انویسٹر ہے, جو رسک ٹیکنگ ایبلٹی اور ولنگنس جس کی ہائی ہے, وہ ڈیفینیٹلی کیپٹل گین کی طرف زیادہ جاتا ہے, اور وہ کیپٹل گین وہیں زیادہ مل سکتا ہے جہاں پہ گروتھ والی کمپنیز ہو, جن کے ایکسپینشنس کے پلانز ہو, جو پیسہ جنریٹ کر کے اپنی ایکسپینشنس کے پلان رکھتی ہو, جیسا کہ یہ کمپنی آئی پی او کے ذریعے ہی بھلے, لیکن دیگر جو آلریڈی لسٹڈ کمپنیز ہیں اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے تو کمپنیز جب وہ ایکسپینشن اناؤنس کرتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی اف گروتھ از دیئر تو کیپٹل گین تو آپ کو ملتا ہی رہے گا. اچھا, انگریڈینٹس کی آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ کوالٹی پروڈکٹس جیسے پینسلین اور پیراسٹامول کا ایک نام ہے, ایک پروڈکٹ کا ہی ایک نام ہے, ایک مارکیٹ میں مطلب ویل نون نام ہے. تو انگریڈینٹس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کے میجر کسٹمر, کہیں ایسا بھی تو ہوتا ہے, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں کوالٹی میں آپ نے ذرا سا اونچ نیچ کی ریٹس کی وجہ سے یا ایکسپورٹ کی وجہ سے, یا آپ کو ٹیکس, جب کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ کسی حکومت نے آپ کو اگر زیادہ انٹرٹین نہیں کیا تو کمپنی نے اپنے پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوالٹی میں کوئی سیکریفائس کرتے ہوئے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں یہ انڈسٹری بہت زیادہ ایسی ہے کہ اس پہ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا, اور مینلی کہ یہ ریگولیٹڈ ادارے ہیں, ان کو سرٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے اور کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں. جو آپ اگر ہم بات کریں جس طریقے سے جو فارماسیوٹیکل کو جو ریگولیٹ کرتی ہے, آپ پرائسنگ کے حوالے سے بات کر لیں یا ان کی جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز کے حوالے سے بات کر لیں, تو ان کے بڑے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ سخت ہیں. اس میں بڑا محتاط ہو کے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. پھر سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں باقاعدہ, جس طرح یہ کمپنیاں ان کے پاس آلریڈی سرٹیفیکیشنز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے اچھا, جہاں پر مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے ان پلانٹس پر حکومت کی جانب سے آڈٹ بھی ہوتا ہوگا, اور کمپنی کی اپنی آڈٹ ٹیم, اس میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اس میں بہتری لانی چاہیے یا اوور آل ٹھیک جا رہا ہے؟ دیکھیں کمپنی کی خود بھی ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے کوالٹی چیکس ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جیسا میں نے کہا کہ یہ سیکٹر ایسا ہے کہ اس میں کوالٹی چیکس ہونا بالکل زیرو ٹالرنس ہے کوالٹی کے اوپر. اس میں چلیں آگے بڑھاتے ہیں. ویلیویشن کے حوالے سے میں ایک چیز بات کروں کہ جو ویلیویشن کے حوالے سے بات کی میں نے, جس طرح کہا کہ یہ سیکٹر جو ہے ہائیسٹ ملٹیپلس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا ہے. کمپنی جو لسٹ ہو رہی ہے ابھی ہے سٹی فارما, اس کے پی ملٹیپل کے حوالے سے اگر میں بات کروں, جو کمپنی نے خود جو ارننگز وغیرہ کے حوالے سے جو فگرز وغیرہ دیے ہیں اپنے جو انویسٹرز پروسپیکٹس ہیں, جو پریزنٹیشن ہے, اس کے مطابق کمپنی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 9.97 کے پی کے اوپر جو ہے وہ آفر ہو رہی ہے فلور پرائس کی اگر ہم بات کریں, اور جو ای پی ایس کمپنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ
اچھی EPS ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جب ایکسپینشن ہوگی اور دیگر پازیٹیوٹی کمپنی کے اندر آئے گی تو ارننگ کی جو گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی. جسی طرح ریونیو کمپنی جو ہے نیکسٹ 5 ایئر کا جو CAGR ہے وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ اس میں ایکسپیکٹ کریے. تو PE ملٹیپل ریلیٹیولی پوری انڈسٹری جس وقت کمپنیز ٹریڈ ہو رہی ہیں اس سے اگر میں کمپیئر کروں تو ڈیفینیٹلی اس وقت بہت زیادہ کم PE کے اوپر جو ہے وہ کمپنی جو ہے اپنے آپ کو آفر کرنے آ رہی ہے, کیونکہ اس وقت جو انڈسٹری کا جو PE ہے اس پروسپیکٹس کے مطابق جو انویسٹرز کے لیے پریزنٹیشن جو کمپنی نے بنائی ہے اس کے مطابق اٹریکٹیو ہے, کیونکہ انڈسٹری پہ جو PE ملٹیپل ہے وہ تقریباً 18 کے لگ بھگ ہے, جبکہ کمپنی کا جو اس وقت PE ہے ان ارننگس کے حساب سے وہ تقریباً لیس دین 10% ہے. تو آپ دیکھیں کتنا گروتھ اپرچونٹی کتنی ہے. ہم نے کوشش کی کہ کور پوائنٹس پر بات کریں. سٹی فارما پر کیا کہیں گے آپ لاسٹ میں اپ کمنگ جو انویسٹرز ہیں یا جو ولنگ ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے اس کی گڈ ول اب ٹاپ پر جا رہی ہے, تو ان کو کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کو ویلکم کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی انویسٹرز کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ کووڈ کے بعد بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں ایشوز تو ہیں, لوگوں کے لیکوڈیٹی کنسٹرینز ہیں, مہنگائی آپ کے سامنے ہے, تو آپ کی جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی پرچیزنگ پاور بہت برے طریقے سے ہٹ ہوتی ہے, اور خاص طور پہ آپ کی جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے اس کو بہت زیادہ اس کے جو ہے نیگیٹو اثرات جو ہے برداشت کرنا پڑتے ہیں. لیکن انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو سوچ رہے ہیں اس کمپنی میں آیا انویسٹ کیا جائے یا نہیں, تو چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھی کہ کیا کمپنی جو ہے کمپنی کے پروسپیکٹس کیا ہے, کمپنی کہاں کہاں جو ہے ایکسپینڈ کرنے جا رہی ہے, اوور آل سیکٹر کس طریقے سے جو ہے وہ نظر آتا ہے, پھر بجٹ میں کیا بینیفٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کو. ویلیوشن کے حوالے سے میں نے لاسٹ میں بھی بات کی کہ جو انڈسٹری PE ملٹیپل ہے وہ آپ کا لگ بھگ 18 کے قریب ہے, جبکہ کمپنی اپنے آپ کو 10 کے PE ملٹیپل پہ جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. ساتھ ساتھ پرائس ٹو سیلز ریشو بھی اگر میں یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں تو وہ بھی انڈسٹری کا جو پرائس ٹو سیلز ریشو ہے وہ بھی تقریباً 2.25 کے قریب ہے, 2.3 ٹو بی ایگزیکٹ, جبکہ کمپنی کا جو اس وقت پرائس ٹو سیلز ریشو ہے وہ لیس دین 1 ہے, اراؤنڈ 0.61. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیوج ڈسکاؤنٹ ہے اس وقت کمپنی کا ایز کمپیئر ٹو دا انڈسٹری پیئرز جو ہے آن ایوریج. اگر میں اچھا لاسٹ میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سٹی فارما اسپیشلی کوئی ایسا شعبہ اس کا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ کہ جہاں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہو؟ دیکھیں فی الحال جو اپرچونیٹیز تھی کیونکہ کمپنی ڈیفینیٹلی جو ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں کمپنی کے اندر وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور جو ہی ان کو اب ایک اپرچونیٹی نظر آتی ہے تو وہ یا تو بینک بوروئنگ کے ذریعے یا انٹرنل جو ایکویٹی ہے اس کے ذریعے, یا پھر جس طرح ابھی IPO کے ذریعے جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریز کرتے ہیں اور جو بزنس ہے جو کمپنی کے جو آپریشنز ہیں ان کو اسموتھ کرتے ہیں, بہتر کرتے ہیں اور ایکسپینڈ کرتے ہیں, جیسا کہ یہ کمپنی کرنے جا رہی ہے. ساتھ ساتھ رسک کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں, انویسٹرز ڈیفینیٹلی جو کر رہے ہیں وہ خود سے بھی اس کے اوپر تھورولی جو ہے اس کی اسٹڈی کریں, فائنینشیلز دیکھیں اور اپنے جو رسک ایپیٹائٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنے حساب سے آپ کیا کریں گے؟ آؤٹ آف 100 کتنے مارکس دیں گے؟ دیکھیں مشکل ہے اس پہ بات کرنا کہ ایگزیکٹ کتنے پوائنٹس, لیکن اس وقت جس طریقے سے پرفارمنس ہے بظاہر نظر آ رہی ہے تو اراؤنڈ 9 مے بی ایون 10, کیونکہ ایکسپینشن وہ کمپنی جو اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچتی ہے, آگے بڑھنے کا سوچتی ہے, تو ڈیفینیٹلی پروسپیکٹس اگر اچھے ہوں تو امید اچھی کی جا سکتی ہے کہ ایٹ لیسٹ کمپنی جو ہے کوشش تو کر رہی ہے بہتر پرفارم کرنے کی. بہت اچھی بات کی فہد حسین نے, اور ہماری بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ملک و ملت کی خدمت, اور جس طرح بہت ساری نیشنل انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی ایک ایٹماسفیئر فراہم کیا جا رہا ہے اور ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے بہت سارے شعبوں میں, تو میکسیمم اسی لیے کہ ملک کی ترقی ہو, اور ملک کی ترقی میں جو یہ تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام جو کمپنیز ہیں ان کا بڑا کردار ہے. تو آج ہم نے کوشش کی سٹی فارما کی جو اوور آل جو ان کی فائنینشیل سائیکل ہے, جو ان کی گڈ ول ہے, ان کی جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں وہ کتنے کیپیبل ہیں اور کس طرح وہ اپنا لوہا منوانے جا رہی ہے فیوچر میں, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.